सो आज हम खुदा के कलाम में से मिलकर सीखेंगे ऐसा घराना जिसे खुदा ने बरकत दी है। क्या मज़मून है? ऐसा घराना या ऐसा खानदान जिसे खुदा ने बरकत दी है। अगर इंग्लिश में मैं कहूँ तो ये कुछ यूं होगा, a home blessed by God। ऐसा खानदान या ऐसा घराना जिसे खुदा ने बरकत दी है। बहुत सारे मसीही ये गुमान करते हैं कि चर्च या कलीसिया या चर्च जो है, चर्च बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूं, वो पाक जगह है। चर्च के अंदर झूठ नहीं बोला जाता। बहुत दफा लोग खुदा के घर में जब आए होते हैं तो बातों बातों में ये कहते हैं कि हम खुदा के घर में बैठे हैं, हम जो कुछ कह रहे हैं वो झूठ नहीं है, क्योंकि ये किसका घर है? ये खुदा का घर है। यहाँ पर झूठ नहीं बोला जाता, क्योंकि यहाँ क्या है? खुदा का घर। तो इस जगह पे कौन मौजूद है? खुदा। अगर हम झूठ बोलेंगे तो कौन सुन लेगा? खुदा। कौन हमें पकड़ लेगा? खुदा। अगर हम यहाँ पर चोरी करेंगे तो किसका घर है? खुदा का। अगर हम यहाँ पर कोई और बात करेंगे तो कौन हमें देख रहा होगा? खुदा। सो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह ऑनर हम खुदा के घर की करते हैं, जिस तरह हम खुदा के घर को पाक समझते हैं, जिस तरह हम खुदा के घर की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, हम खुदा के घर की ताज़ीम करते हैं, आए आज से हम अपने घरों को भी खुदा के घर का दर्जा दें। अगर इस जगह पर हम कोई बुरा काम नहीं कर सकते तो हम अपने घरों के अंदर भी झूठ ना बोलें, झगड़े ना करें, लड़ाई ना करें, ऐसे काम ना करें जो खुदा को पसंद नहीं। Are you understand? क्या कहा मैंने? अपने घरों को भी खुदा के घर का दर्जा। कैसी बात है? लोग कहते हैं हम चर्च में बैठे हैं तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आप घर में बैठे हैं तो फिर क्या कहेंगे? देखे मैं तो अपने घर में बैठा हूं, मैं झूठ भी बोल सकता हूं, मैं सच भी बोल सकता हूं, मैं झूठ भी बोल सकता हूं। ये जगह पाक है, ये जगह पाक है। अब क्यों नंगे पांव अंदर आते हैं? ये ताज़ीम के लायक है, ये पाक जगह है, क्योंकि यहाँ पर खुदा की हजूरी मौजूद है। हालेलुया। और कितना अच्छा हो कि हमारे घरों में भी खुदा की हजूरी मौजूद है। तो आज हम ये सीखेंगे ऐसा घराना जिसे खुदा ने बरकत दी है। हम जब खुदा के घर में आते हैं, हम कहते हैं हम इसलिए यहाँ पर आए, दुआ है, कोई मुनाजात है, शिफा है, रोजा है, तो सब कुछ हमने खुदा के घर
گھر کے ساتھ ریلیٹ کر دیا. ہم گھر سے یہ سوچ کے آتے ہیں آج میں چرچ جاؤں گا تو میں چرچ میں جا کر یہ دعا کروں گا. یس، کیوں ہم یہاں پر آ کر دعا کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں خدا موجود ہے. ہم ورشپ کیوں یہاں پر آ کے کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر خدا موجود ہے. ہم کیوں ویل ڈریس ہو کر چرچ میں عبادت میں آتے ہیں؟ کیونکہ یہاں خدا موجود ہے. اور آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں کلیسیا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی یہی سوچیں کہ یہاں خدا موجود ہے. اور جب خدا خاندانوں میں موجود ہے تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بائبل کیا کہتی ہے؟ جہاں میرے نام سے، کس کے نام سے؟ کس کے نام سے؟ یسوع کے نام سے جہاں 2 یا 3، کتنے؟ 30 40 50 100، 2 یا 3 کہا جاتا ہے کہ 2 جو ہیں یہ میاں بیوی ہیں، اور 3 جو ہے، اور تسی دسو 3 کون ہے؟ 3 جو ہے وہ آپ کے بچے. 2 یا 3 میاں بیوی اور بچے جہاں پر جمع ہو، یہ بھی کہا جاتا ہے. اور پھر خداوند نے یہ بھی کہا، اور پھر یہ بھی کوئی قید نہیں ہے کہ اگر کوئی اکیلا تو وہ کہے کہ میں دعا نہیں کر سکتا، تو وہ اکیلا بھی اگر دعا کرے تو خدا اس کی بھی سنتا ہے. جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے، اس لیے آپ کا گھر بھی ایک پاک جگہ ہونی چاہیے. خدا نے جب معاشرے کا، اس دنیا کا آغاز کیا تو کس سے کیا؟ کس سے کیا؟ آدم اور میاں اور بیوی سے. کس سے کیا؟ معاشرے کا آغاز خاندان سے. خدا نے دنیا کا آغاز ایک خاندان سے کیا. خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے. اور پھر خدا نے باغ عدن میں کیا کرتا تھا؟ خدا انہیں ملنے کے لیے آتا تھا. کن کو ملنے کے لیے آتا تھا؟ ایک خاندان کو. خدا اس خاندان کو ملنے آتا، اس سے ملاقات کرتا، اس سے باتیں کرتا. خدا نے یہ نہیں کہا کہ جب آپ بہت زیادہ ہو جائیں گے تو پھر میں آؤں گا. خدا ان سے باتیں کرنے، جب وہ 2 ہی تھے تو خدا ان سے باتیں کرنے، ان کے جہاں پر وہ رہتے تھے خدا وہاں بھی آ جاتا تھا. اور خدا چاہتا ہے کہ آج خاندان اس تناظر میں اکٹھے ہوں. خاندانوں کے اندر، گھروں کے اندر آج لوگ اس طرح سے جمع ہوں، اکٹھے ہوں کہ خدا ان سے ملاقات کرنے ان کے گھر میں آئے. جیسے ہم ملاقات خدا سے کرنے چرچ میں آتے ہیں. کتنے خدا سے ملاقات کرنے آتے ہیں؟ یس، ہم تو اس لیے چرچ آتے ہیں کہ ہم خدا کو ملیں گے. ہم خدا سے باتیں کرنے آتے ہیں. کس کے گیت گانے آتے ہیں؟ کس کو سجدہ کرنے آتے ہیں؟ کس کی تعظیم کرنے آتے ہیں؟ یسوع مسیح کی جو بادشاہوں کا بادشاہ جو یہاں پر اترا، ہم تو اس کی تعظیم کرنے آئے ہیں،
اس کو جلال دینے آئے ہیں. سو خدا یہ چاہتا جب ہم ابتدائی دور میں جاتے ہیں, خدا نے موسیٰ سے جب کہا کہ تو میرے لیے کیا کر, ایک خیمہ بنا اور اس کے اندر عہد کا صندوق رکھنا, اور عہد کے صندوق کے اوپر میری حضوری ٹھہرے, میں وہاں سے تم سے بات کیا کروں گا. تو خدا نے جب یہ خیمہ بنانے کے لیے کہا تو بائبل میں جب ہم پڑھتے ہیں یہ خیمہ باقی سارے خیموں کے جب بیابان کے اندر تھے, باقی سارے ٹینٹ تمبو کلونی سی ہے. قوم بنی اسرائیل کسی وقت ہے بھی تمبو کلونی سی ٹینٹ لگاتے تھے بیابان کے اندر, اور سینٹر میں ان کا جو خیمہ تھا خاص, خدا کا خیمہ اجتماع, اس کا نام کیا رکھا گیا, خیمہ اجتماع, جہاں پر سارے ہوں, اجتماع ہو, اکٹھے ہوں. اور خدا نے کہا کہ میرا گھر, میرا خیمہ بھی ان کے درمیان میں ہو. کیوں درمیان میں ہو, کیوں درمیان میں؟ ہمارے گھروں میں ایک حصہ ایسا بنایا جاتا ہے, جب میپ ڈیزائننگ ہوتی ہے بلڈنگ کی, ایک حصہ ایسا بنتا ہے جو سارے اینگل سے نظر آتا ہے. اسی طرح خدا نے اپنا خیمہ بھی آدمیوں کے درمیان لگایا, جہاں سے سب کی نظر خیمے کی طرف تھی. وہ سوتے تھے تو خیمے کی طرف منہ کر کے, وہ اٹھتے تھے تو خیمے کی طرف منہ کر کے, وہ ان کا چہرہ, ان کا سارا کچھ اس خیمے کی طرف تھا. کیوں خیمے کی طرف تھا؟ کیونکہ وہاں پر خدا, وہاں پر خدا. میں آگے چل کے بتاؤں گا وہ خاص حصہ جو ہمارے گھروں میں بنایا جاتا ہے, اور ہمارے فرنیچر, ہمارے روح اس طرف ہوتے ہیں. میں آگے چل کے بھی آپ کو بتاؤں گا. سو خدا نے عہد کے صندوق ان سے باتیں کی. سیسرا کی کتاب اس کا 6واں باب اور 7ویں آیت ہے, 9ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. اور تو ان کو, کن کو, 6 آیت میں لکھا ہے, اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر کیا ہو, کہاں پر نقش ہو. جو حکم خدا دیتا ہے کہاں پر نقش ہو, دل پر, دل پر نقش ہو. خدا کا کلام کہاں پر نقش ہونا چاہیے, کہاں پر؟ اور بہت کچھ دل تے نقش ہویا ہے, پتہ نہیں کی دل تے ہویا ہے. کہ خدا دا کلام کہاں پر نقش ہو, دل پر. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دل کو بتائیں کہ خدا کا کلام دل پر نقش ہو. دل پر کیا لکھا ہے؟ اور تو ان کو, یعنی ان باتوں کو, ان حکموں کو, اس کلام کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. اولاد کو کلام کہاں پر ان کے ذہن نشین, ان کے ذہنوں میں بٹھاؤ. اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ گھر بیٹھے اور رات چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا. اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا, اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو.
देखें लोगों ने तावीज बांधे होते हैं, कौम बनी इसराइल से ये कॉपी किया गया। वो आयतें शरीयत की बांध के अपने माथे पर बांधते थे, अपने बाजुओं में बांधते थे, अपने गले में डालते थे, अपने दिल के साथ खुदा का कलाम लगाते थे, फिर अपने चोगे में वो गोंद पहनते थे, चोगे पहनते थे, और उस चोगे के अंदर वो आयतें लिखकर उन्होंने सिलाई की होती थी कपड़ों के अंदर। ये क्या था कि हम खुदा के कलाम को भूलना नहीं चाहते। जब वो कोई गुनाह करने लगता तो उसको याद आता कि मेरे जो सीने पर आयत लिखी है कि गुनाह ना करना, चोरी ना करना, उन्हें खुदा का खौफ होता, कत्ल ना करना। उन्हें याद आता कि वो 10 हुक्म तो मेरे सीने पर बंधे हुए हैं, मेरे बाजू पर है, मेरे माथे पर है। लोग कलाम, और असल में ये सारी चीजें किस लिए थी? खुदा घरानों को, खुदा खानदानों को बरकत देना चाहता है। अब मुझे बताएं, जो शख्स खुदा का हुक्म मानेगा उसको बरकत मिलेगी कि नहीं? जो खानदान खुदा का हुक्म मानेगा, हम जोर नहीं बोल के दस रहे हैं, उसको बरकत मिलेगी कि नहीं? जो बंदा खुदा के हुक्मों को मानता है उसको क्या मिलेगा? बरकत। बाइबल में कभी कोई ऐसा बंदा आपको मिले जिससे खुदा के हुक्म माने हो और उसको बरकत मिली हो? कोई है ऐसा? अब्राहम, मूसा, दाऊद, नूह नबी, यस, और ऐसे कोई ऐसा बैठे जिन्हें खुदा का हुक्म माने हो तो उन्हें बरकत मिली हो? है यहाँ पे कोई? यस यस, चुको चुको हथ। बरकत नहीं दिंदियां खुदा ने तुहानू? बरकत लैके तो मुकर जाते हो, दसदे ही नहीं फिर कि सानू भी बरकत मिली। जे बरकत मिली है तो हरकत भी करो, हाथ हिलाओ, हाथा हरकत च लियाओ, हाथ उठा के खुदा को बताएं, खुदा तूने हमें बरकत दी है। उठाए पूरे पूरे हाथ, बोले जोर से, खुदा तूने हमें बरकत दी है, तूने हमें बरकत दी है, तूने हमारे खानदान को बरकत दी है। हालेलुया। सो खुदा खानदानों से कलाम करता है। आपका खानदान वो बुनियादी जगह है जहां आपने अपने बच्चों की या अपने खानदान की तरबियत करनी और उनको मजबूत करना। हम बाज़ दफा वो काम जो हमने घर में करना है वो हम चर्च में आके करते हैं। हम वर्शिप घर में नहीं करते, हम दुआ घर में नहीं करते। हम कहाँ पे आके करते हैं? चर्च में। ये जगह भी ठीक है, यहाँ करना भी खुदा का हुक्म है, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि खुदा ये चाहता है कि हम अपने खानदानों में भी खुदा की वर्शिप करें। हालेलुया। और हमने आज से अपने घर को खुदा के घर का दर्जा देना है। खुदा के घर में कोई गाली निकालता है? निकालता है कि नहीं? खुदा के घर में नहीं हम गाली निकालते, तो अपने घर में अपने घर में आप देखकर सुनो,
خدا کے گھر میں ہم سنجیدہ ہیں کہ نہیں؟ اور گھر میں ہم نے اپنے گھر کو خدا کے گھر کا درجہ دینا ہے. ہم نے اپنے ارد گرد خدا کی حضوری کو فیل کرنا. ہم گھر میں ہیں یا چرچ میں ہیں. کئی باپ ایسے ہیں وہ تو بچوں کو کہتے ہیں جا ذرا مان دو گالا کٹ کے, بچہ کٹ کے سو افسوس کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں. گلوری ٹو جیسس. ہم نے جو آج یہ کام کرنا ہے اپنے گھر کو خدا کے گھر کا درجہ دینا ہے, اور یہ ذمہ داری آج ہم نے لینی ہے. کیا ذمہ داری آج لینی ہے؟ اپنے گھر کو کس کا گھر بنانا ہے؟ کس کا گھر بنانا ہے؟ خدا کا گھر. یس, اپنے گھر کو ہم نے خدا کا گھر بنانا. وہ ایک بادشاہ گھر گئے تو ایسی شیئرنگ کر رہے تھے, محبت یہ ہے, محبت وہ ہے. تو بچوں نے جب وہ گھر پہنچے تو ان کا بیگ, چار پائی, سب کچھ ریڈی رکھا ہوا تھا. تو کہنے لگے پاس صاحب, ان کی وائف کہتی پاس صاحب اپنا سامان چکو تو چرچ ہی چلے جاؤ. انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے جب آپ چرچ میں ہوتے ہیں آپ بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ گھر میں آتے ہیں تو پھر آپ کا جانا ہی پڑتا ہے. سو اپنے گھر کو, سو بہت سے لوگ دیکھیں, میں نے خادم کی بات بتائی کتنا مزہ آیا ہے نا. سو بہت سے لوگ جب چرچ میں آتے ہیں ان سے زیادہ روحانی بندہ نظر ہی نہیں آتا, لیکن جب وہ گھر میں جاتے ہیں پھر چائنیز, جاپنیز, یونانی, عبرانی, اردو, پنجابی, پتہ نہیں کیڑے کیڑیاں زباناں دے لطیفے بھائیو علی کار شیر کرنے ہوتے. جب ہم چرچ میں آتے ہیں پریز دی لارڈ, ہاللویا. سو ہم نے اپنے گھر کو خدا کے گھر کا کیا کرنا ہے؟ درجہ دینا ہے. خدا یہاں موجود ہے تو خدا ہمارے خاندانوں میں بھی موجود ہے. خدا وہاں پر بھی موجود ہے. اگر ہم اس گھر کی عزت کرتے ہیں تو ہم نے اپنے گھر کی بھی عزت کرنی ہے. اگر ہم یہاں پر خدا کی تعظیم کرتے ہیں تو ہم نے اپنے گھر میں بھی خدا کی تعظیم کرنی ہے. اگر ہم یہاں پر خدا کو آنر کرتے ہیں تو ہم نے اپنے گھر میں بھی خدا کو آنر کرنا ہے. ہاللویا. سو پہلی بات, اپنے گھر کو خدا کا گھر قرار دے. آمین. اپنے گھر کو خدا کا گھر قرار دے. تو بھائی عرفان بھی یہاں موجود ہے, انہوں کہہ رہے ہیں ہم نے تو پہلے ہی قرار دیا ہوگا, اسی تو پہلے ہی خدا کا گھر بنایا ہے. سو اپنے گھر کو خدا کا گھر پکاریں. اپنے گھر کو کس کا گھر پکاریں؟ خدا کا گھر. آج جب گھر میں داخل ہو تو کہیں خداوند یہ میرا گھر نہیں ہے, یہ تیرا گھر ہے. خداوند تو یہاں پہ اب رہے گا. خداوند اب تیرا کلام یہاں پر ہوگا, تیری حضوری یہاں پر ہوگی. یہ گھر تیرا ہے, یہ گھر تیرا ہے, تو یہاں پر موجود ہے. کیا بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں خداوند میرا گھر تیرا گھر ہے. اپنے گھر کو ہم نے خدا کے گھر کا درجہ دینا ہے. یشوع کی کتاب 24 باب کی 15 آیت کے اندر ساری قوم کے سامنے بزرگ یشوع کھڑے ہو کر کہنے لگے اب
رہی میری اور میرے گھرانے کی بات. ساری قوم کھڑی تھی, اسرائیل کے سارے قبیلے تھے, اور بزرگ یشوع قوم سے تقریر کر رہے تھے, خطاب کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں خدا کی حضوری بھلی معلوم ہوتی ہے تو آؤ خدا کی پرستش کریں, اور اگر تمہیں خدا کی حضوری یا اس کے کام بھلے معلوم نہیں ہوتے تو جاؤ جن معبودوں کے پیچھے جانا چاہتے ہو ان کو چن لو جا کے, لیکن اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو خدا کی پرستش کریں گے. انہوں نے کیا کہا, دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی. انہیں کہ اسی اور کسی خدا دے پیچھے نہیں لگنا, میں اور میرا خاندان ہم اپنے خدا کی ورشپ کریں گے. ہاللیلویا. اب بہت دفعہ ہم شرماتے ہیں, لیکن آج ڈکلیئر کریں, آج اعلان کریں, ہمارا گھر خدا کا گھر ہے, ابلیس کا گھر نہیں ہے. ہمارا گھر جنگ کا اڈا نہیں ہے, جنگ کا میدان نہیں ہے. ہمارا گھر لڑائیوں کی جگہ نہیں ہے. ہمارا گھر ابلیس کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. ہمارا گھر خدا کا گھر ہے, اور اس گھر میں اب خدا رہے گا. ہاللیلویا. آج اعلان کریں, ڈکلیئر کریں, ابلیس نے ہمیں جال میں پھنسا رکھا, ان معبودوں کا انکار کرا, یہ خدا تیرا گھر ہے. اور جب خدا گھر میں ہوتا ہے پھر لڑائیاں ہوتی ہیں, ہوتی ہیں. کون گھر میں ہو تو لڑائی ہوتی ہے. ہم سمجھے کہ کراچ کون ہے تے کی مسئلے ہوں گے. گھر میں یسوع ہو, کس کے گھر میں یسوع آیا؟ کہیں کے گھر میں یسوع آیا. پترس کی ساس کے گھر بھی یسوع آیا, آیا کہ نہیں آیا؟ مریم اور مارتھا کے گھر میں بھی یسوع آیا, آیا. جب مارتھا باجی روٹیاں پکاتی تھی اور مریم باجی یسوع کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھتی تھی. جب زکریا کے گھر میں یسوع آیا تو پھر کیا ہوا؟ کیوں جی کی ہو گیا؟ زکریا کہنے لگا اوہو. یسوع نے جب اس کی حالت دیکھی نا, کہندا جی جو جدا لیا میں واپس دے لی تیار ہوں. اے حرام دی کمائی میرے گھر نہیں ٹک سکتی, کیونکہ اب خدا میرے گھر میں آیا. پھر حرام دی کمائی انہیں کٹی. مشہور لہندا سی 2 نمبریاں 3 نمبریاں 5 7 8 9 10 نمبریاں کر کے کمائیاں کچھیاں کیتیاں, انہیں چکیا وہ کٹے پیسے. بھائی 2 گنا ود لو, غریبوں کو دو. اب جو آیا ہے وہ اس دولت سے بھی بڑا ہے, وہ اس پیسے سے بھی بڑا ہے. جب یہ آ گیا ہے تو سارے خزانے بھی اس گھر میں آ جائیں گے. ہاللیلویا. یسوع آج ہم نے یسوع کو اپنے گھر میں لانا ہے. میں نے ایک گھر میں اکثر گھروں کے اندر خدا کے تعلق سے لکھا ہوتا ہے. ایک جگہ پر میں نے یہ پڑھا 3 سطریں 3 لائنیں. Christ is the head of this house. کیا کہا میں نے؟ Christ is the head of this house. کہ مسیح اس گھر کا سربراہ. انہوں نے اپنے گھر کے باہر لکھا ہوا تھا مسیح اس گھر کا
کھانے پکتے ہیں یسوع مسیح اندیکھا مہمان ہے وہ بھی ان کھانوں میں شامل ہوتا ہے۔ تیسری بات تھی the silent listener to every conversation. The silent listener to every conversation. گھر میں ہونے والی ہر گفتگو کا وہ خاموش سننے والا ہے۔ نمبر 1 یسوع مسیح گھر کا سربراہ۔ نمبر 2 ہمارے گھر میں جو کچھ پکتا ہے جو ضیافت ہے یسوع مسیح اس میں ہمارے ساتھ شامل ہے۔ نمبر 3 گھر میں ہونے والی ہر طرح کی گفتگو یسوع مسیح خاموشی سے سنتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ان 3 باتوں کو اہمیت دیں۔ اپنے خدا کو اپنے گھر میں اتاریے، اس کو اپنے گھر میں بلا لیجیے تاکہ وہ نمبر 1 آپ کے گھر کا کیا بن جائے؟ سربراہ۔ کئی گھروں میں سربراہ، ڈاکٹر پرویز کامران اکثریہ کہتے ہیں سربراہ کیوں جی کیا ہوتا ہے؟ سربراہ۔ وہ سربراہ نہیں، وہ سربراہ ہوتا ہے۔ باجی کہیں گے ہوندی چھٹو یہ دماغ ہی خراب، یہ کون ہے گھر کا سربراہ؟ یہ تو جدوں ویکھو یہ سیدھی کریا ہوتا ہے۔ سو یسوع مسیح ہمارے گھر کا سربراہ ہو، ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو اور ہماری ہر ایک بات کو یسوع سنے۔ اب آپ اندازہ کریں، مجھے بتائیں، اگر آپ کے مائنڈ میں ہر وقت یہ بات ہو کہ خدا اس صوفے پہ بیٹھا ہوگا، آپ اس کونے میں کوئی بات کریں گے تو کون سن لے گا؟ کون سنے گا؟ جو یہاں پہ بیٹھا ہے خدا۔ آپ کوئی کام کریں گے تو کون دیکھ لے گا؟ تو میں نے پہلے بتایا کہ خدا کے گھر میں ہم سنجیدہ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ایک دوسرے سے جھگڑا یہاں پر نہیں کرتے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ خدا کا گھر، ہم اس کی آنر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اپنے گھر میں بھی خدا کی آنر کرنی ہے۔ ہماری گھر میں گفتگو پرفضل اور نمکین جس سے لوگوں کو برکت دے، ہمیں ایک دوسرے سے بلیسنگ ہے۔ اور سم ٹائم بہت دفعہ میں نے یہ سنا ہے، میں انہوں کیوں گھٹ بلانا، وہ جدوں بولنا ہے نا پھر بس سمجھ گئے۔ سو ہمارا لہجہ، ہمارا مزاج ویسا ہی مزاج رکھو، ہمارا گھر ایسا گھر ہو جہاں پر خدا کی برکت ہو، خدا کی حضوری ہو، میل ملاپ ہو، صلح ہو، یگانت ہو، وہاں پر ہم ایک دوسرے کی برداشت بھی کریں، وہاں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی چلیں، وہاں پر ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بھی بنیں۔ نمبر 2 دوسری بات، خدا کی نمبر 1 میں نے کیا بتایا کہ یسوع مسیح کو اپنے گھر کا سربراہ بنایا۔ نمبر 2 خدا کی حضوری کو دعوت دیں۔ یس، کس کو دعوت دیں؟ خدا کی حضوری کو۔ خداوند تیری حضوری میرے گھر پر، میرے خاندان پہ ہو، میرے بچوں پہ ہو، میری بیوی پہ ہو، اس کی حضوری ہو۔
اس کی حضوری ہے. خدا کی حضوری ہمیں برکتیں بخشتی ہے. ایمین. ایک بہت بڑے بادشاہ نے جس کا نام ہے کنگ ڈیوڈ، داؤد بادشاہ، جب وہ بادشاہ بن گیا تھا نا تو ایک دفعہ کہنے لگا اپنے وزیروں سے، اس کے زبور میں بھی یہ لکھا ہے، کہنے لگا میں کیا اس شاہی دربان میں بیٹھنے سے، بادشاہ کی کرسی پر بیٹھنے سے زیادہ بہتر کیا سمجھتا ہوں کہ میں خدا کے گھر کا دربان بن جاؤں، چوکیدار. میں ادھر کھڑا ہوں، لوگ آ رہے ہوں اور لوگ مجھے دیکھیں کہ یہ داؤد جو ہے یہ کیا ہے. جیسے نیچے سیکیورٹی والے بیٹھے، ہم انہیں سیکیورٹی کہتے ہیں، تو داؤد یہ والی سیٹ تلاش کرتا تھا کہ مجھے یہ دے دے، کیونکہ میں خدا کے گھر کے نزدیک ہوں گا. کیوں نزدیک ہوں گا؟ وہاں پر خدا کی حضوری ہے، وہاں پر خدا موجود ہے. مجھے ان چیزوں سے زیادہ بہتر ہے میرے لیے کہ میں خدا کے گھر کا دربان بن جاؤں، خدا کی حضوری. پھر دوسرے شموئیل کی کتاب کے اندر ایک واقعہ ہے، جب داؤد عہد کے صندوق کو فلسطینیوں سے لے کر آ رہا تھا تو رستے میں ایک واقعہ ہوا، اور وہ عہد کا صندوق داؤد اپنے ساتھ نہ لے کر جا سکا، اور وہاں پر قریب ہی ایک گھر تھا اور اس بندے کا نام تھا عبید ادوم. اس عہد کے صندوق کو انہوں نے اس کے گھر کے اندر رکھ دیا، اور وہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ عہد کا صندوق اس کے گھر پہ آیا، اور اس کا جو گھرانہ تھا وہ بڑا غریب گھرانہ تھا، وہ بڑا غریب شخص تھا، تو اس نے ایک کمرے میں اس عہد کے صندوق کو رکھ دیا، اور وہ خدا کی حضوری اس کے گھر کے اندر آئی. اور جب خدا کی حضوری اس کے گھر میں آئی، تھوڑے دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا یہ پہلے عام سا بندہ تھا، اب یہ پینٹ کوٹ پہن کے پھرتا ہے، اس کے پاس پیسہ آنے لگا ہے، اس کے پاس برکت آنے لگی ہے، کیونکہ خدا کی حضوری اس کے گھر کے اندر تھی. خدا نے اسے بلیس کیا کیونکہ عہد کا صندوق اس کے گھر کے اندر تھا. اور کلام میں لکھا ہے 1 سال بعد داؤد کو جب یہ پتا چلا کہ خدا نے عبید ادوم کو بڑی برکت دی ہے، تو داؤد نے فوراً آ کر عہد کے صندوق کو اٹھایا. اس سے کہا خدا ہم سے ناراض تھا، خدا مان گیا. اور پھر وہ عہد کا صندوق لے کر یروشلم میں داخل ہوا. جب وہ ناچ رہا تھا عہد کے صندوق کے آگے، کیوں ناچ رہا تھا؟ کیونکہ خدا کی حضوری، اس کا جلال یروشلم میں، اسرائیل میں پھر لوٹ آیا ہے. خدا تو عبید ادوم کے بارے میں کلام میں پڑھیں تو یہ جب عہد کا صندوق چلا گیا اس کے گھر سے، تو یہ داؤد بادشاہ کے پاس آیا. تو اس نے کہا کہ داؤد بادشاہ، میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے عہد کے صندوق جہاں پر پڑا ہے خیمہ کے باہر، مجھے وہاں پر چوکیدار رکھا. یس، عبید ادوم کہہ رہا ہے کہ مجھے عہد کے صندوق کا باہر چوکیدار بنا دیا. داؤد نے کہا اس کو چوکیدار بنا دیا. پھر وہاں سے لکھا ہے کہ اسے کوائر میں رکھا گیا، پھر ایڈمنسٹریشن میں. سو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج خدا نے جو عہد کا صندوق ہمیں دیا ہے وہ اس کا کلام ہے، اس کے کلام کی قدرت ہے. اور جب یہ کلام ہمارے خاندانوں میں ہوگا، اس کی برکت ہمارے خاندانوں میں آئے گی، اور اس
अहद का संदूक 2.5 हाथ या 2.5 फुट ये लंबा था, 1.5 फुट ये चौड़ा था, 1.5 फुट ये ऊंचा था। इसके अंदर 2 पत्थर की लोहें, जब मूसा पहाड़ पर गया तो खुदा ने उसको लिख कर दी थी, पहली उसने तोड़ दी, फिर दूसरी बार लिख कर लाया। वो पत्थर की 2 लोहें, मन का भरा हुआ मर्तबान और हारून सरदार काहिन का आसा, उसकी लाठी आसा, इस अहद के संदूक में पड़ा था। सो वो लोहे क्या जाहिर करती हैं? खुदा के कलाम। अहद के संदूक पर क्यों खुदा की हजूरी होती थी? क्योंकि अहद के संदूक के अंदर खुदा का कलाम था। आज जिसके अंदर खुदा का कलाम है उसके ऊपर खुदा की हजूरी है। जिसके अंदर खुदा का कलाम है उसके ऊपर खुदा की हजूरी है। जिस खानदान के अंदर खुदा का कलाम है, सिर्फ लपेट लपूट के नहीं, ਇਹਨੂੰ ठंड लगती है, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਜਾਣਾ नहीं, डेकोरेशन पीस। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਬੜੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆਏਗੀ। ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਅਕਲ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਉਸ ਘਰ ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੀ ਹੋਇਆ। जब कलाम मौजूद है, हालेलुया। तो ये बाइबल किसका कलाम है? तो ये जिसके अंदर है उसके ऊपर खुदा की हजूरी है। अहद के संदूक के अंदर ये कलाम था और उसके ऊपर खुदा की हजूरी थी। जिस जिंदगी में ये कलाम है उसके ऊपर खुदा की हजूरी है, और जिस खानदान के अंदर ये कलाम है उस खानदान पर खुदा की हजूरी है। और आज खुदा की हजूरी को दावत दे कि वो हमारे खानदान में आए। हमारे खानदान में भी एक अहद का संदूक है। हमने एक रखा हुआ एक संदूक, मैं उसको अहद का नहीं कहूँगा, एक संदूक हमारे खानदान में है, हमारे कमरों में। वो मैं कह रहा था जो मैप बनाया जाता है उसमें एक जगह जो रखी जाती है ना, वहाँ पे सब इकट्ठे हों जी, उसको क्या हम कहते हैं? केड़ा लॉन्च है? एक कादे ली बना दो टीवी लॉन्च, ड्राइंग रूम कादे ली, परौने बैठेंगे, किचन कादे ली, खाना पकावांगे, बेडरूम कादे ली, सोवांगे, ते केड़ा लॉन्च एक आधे नहीं बनाया। अब वो लगा होता है तो हमारे बेड का रुख किस तरफ है? हाँ जी, टीवी की तरफ। हमारे सोफे का रुख किसकी तरफ? मंजी का रुख, पीढ़ी का रुख, जिथे भी बहते हो पीढ़ी शीढ़ी उछाई, वो सारे रुख उधर ਨੂੰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। बाइबल में जहां पर अहद का संदूक रखा जाता था, इस्राएलियों का रुख उसकी तरफ होता था। ये दानियल की किताब, वो खिड़की खोल के दुआ करता था और खास वहां पे लिखा है खिड़की की, जो खिड़की मशरिक की तरफ खुलती है। मशरिक की तरफ क्या है? हैकल मुकद्दस। सुलेमान ने क्या कहा था? जो उसने जब दुआ की हैकल बनाई, उसने कहा खुदावंद जो कोई तेरे घर की तरफ मुंह करके दुआ करे तो तू क्या करना? इसकी दुआ सुन लेना। इसलिए इस्राएली यहूदी जो हैं वो किसकी तरफ रुख करके दुआ करते हैं? हाँ जी, हैकल की तरफ। हमारे घरों के अंदर जो संदूक है एडे औखे होके लेने, ये जड़ा घर चलाया ना की भला
ہوں تو نواں آ گیا جدید. پہلے ہوتا سی ٹی وی, پھر LCD, تے ہوں 10 کوئی منڈیا نہیں لوایا. کیوں باجیوں نہیں لگنا کراچی, جس طرح سے مل جاتا ہے اوکھے ہو کے لوگ لیندے نے. وڈی 42 انچ دی 52 انچ دی, تے پھر سارا رخ سب کچھ ہمارا اس کی طرف, ہمارا وہ جچتا ہی نہیں. وہ تو ٹی وی کتنے لانا دے, ایڈا بڑا گھر بنایا تو ٹی وی کی جگہ رکھی ہوئی. یہ نواں رشتے دار آ گیا سارا. ہمارا رخ جب خدا کی حضوری ہوگی تو پھر ہمارا رخ کس کی طرف ہوگا؟ لشکروں کے خدا کی طرف. اور جب ہمارا رخ اس کی طرف ہو جائے گا اور اس کا رخ ہماری طرف ہو جائے گا تو پھر مجھے بتائیں, پھر آسمان کھلے گا کہ نہیں, پھر برکتیں آئیں گی کہ نہیں. اس لیے اپنے گھر کو خدا کے گھر کا درجہ دے, خدا کی حضوری موجود. یس, سو پرانے عہدنامہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایوب نبی تھا تو اس کا رخ اور دھیان کس طرف رہتا تھا؟ اس کے گھر کے اندر کیا تھا؟ ایک مذبح. اس کے بچے اکٹھے ہوتے تھے. وہ کہتا تھا انہوں نے کچھ شرارت کی ہوگی تو خدا میرے گھر میں موجود ہوتا ہے, خدا نے سن لیا ہوگا, میں جلدی سے قربانی چڑھا دیتا ہوں تاکہ ان پہ کوئی آفت مصیبت نہ آئے. تو کیا ہوا, ایک دن چیلنج ہو گیا. ایوب کے خاندان کو خدا نے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے بڑی برکت دی ہوئی تھی. اہل مشرق میں سب سے امیر ایوب, راست باز اور خدا سے ڈرنے والا, اور اس کے خاندان پر 2 شخصیات کی نگاہ ہے, ایک خدا کی نگاہ اور دوسری ابلیس کی نگاہ. تو ابلیس نے کیا کیا؟ خدا کے پاس گیا اور خدا کو کیا کہنے لگا؟ خدا نے پوچھا کہاں سے آتا ہے؟ کہتا ہے زمین سے پھرتا ہوا. خدا نے کہا میرے بندے ایوب کو جانتا ہے؟ تو نے اس کا حال دیکھا ہے؟ کہہ جی میں نے دیکھا ہے. خدا تو نے اتنی برکت اس کو دی ہے, تو نے اس کو مالا مال کر دیا ہوا ہے, ذرا اپنا ہاتھ تو پیچھے ہٹا, پھر دیکھ ایوب تیرے بارے کفر بکے گا, تیری تکفیر کرے گا, تیرا انکار کرے گا. خدا نے کہا ایوب برکتوں کی وجہ سے میرے ساتھ نہیں چلتا, اس کا دل میرے ساتھ ہے. جا جا کر آزما لے, بس اس کو ماری نہ. تو کیا, تو پھر آگے کیا ہے؟ پھر واپس آسمان پر آیا تو کیا کہا اس نے؟ خداوند تو نے اس کے خاندان کے گرد ایک باڑ لگائی ہے, میں اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا. وہ خاندان جسے خدا نے برکت دی ہوئی ہے, بہت سے خاندانوں پر ابلیس کا ہاتھ ڈالنا چٹکی ہے, 1 سیکنڈ میں وہ پکڑتا ہے خاندانوں کو, تباہ برباد کر دیتا ہے. اور کئی سالوں تک ہمارے خاندان ان برائیوں سے, ان عداوتوں سے, ان کلیشز سے, ان لڑائیوں جھگڑوں سے, نفرتوں سے آزاد ہی نہیں ہو پاتے. ایوب کے خاندان کے گرد بھی خدا نے ایک باڑ بنائی ہوئی ہے کہ کوئی ابلیس اس کی قوت بھی ہے ایوب کو جا کے چھو نہیں سکتی. کہنے لگا اس باڑ کو خدا ہٹا. خدا نے کہا اچھا
بچے ایک ہی بار اس نے مارے، خاندان جس کو برکت دی تھی اسے مارا، دولت چھینی، مال چھینا، کاروبار برباد کیا۔ پھر اس کی بیوی اتنا اندر سے دکھی، اتنا دکھی، اس نے کہا یوں خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ تو خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ جس نے خدا کی حضوری کی لذت چکھی ہوئی تھی، خدا کی بخشش کا مزہ جس نے چکھا ہوا تھا، اس نے کیا کہا کہ آج تو خدا کی خدمت سے نہیں کرنی، چھٹ دینی، میں کہڑے خدا نہ چلنا جڑا میرے بچے نہیں بچا سکتا، میرے فصلہ اگ لگ گئی وہ نہیں بچی، میری بیوی بھی میرے تانے مارے، میرے یار بھی آ کے اس کے دوست بھی اس کو تانے دیتے، کیا خدا ہے؟ اس سے کہا جو کچھ مرضی ہو جائے۔ تو کیسی باتیں کرتی ہے بیگم، نادان عورتوں جیسی باتیں تیری، ہم خدا سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں، خدا بن دیا۔ ہلیلویا۔ کہ وہ نہیں دیتا ہے کہ انہیں لے لیا تو پھر کی ہویا، کہ تابی تے انہیں کہ آج انہیں لے لیا تو پھر کی ہویا، انہیں نام مبارک ہے۔ کیا گارے تیری آج تو آخ ہے میری جان مبارک خدا ہے۔ ابراہیم اور نوح کو ہم نے پچھلے میسج میں دیکھا کہ انہوں نے مذبح بنائے تھے، وہ جہاں جاتے مذبح بناتے، مذبح پر خدا کی حضوری ہوتی۔ مذبح بنانا یہ اعلان کرنا ہے کہ میں خدا کا ہوں، میں خدا کو سجدے کرنے والا ہوں، میں کسی اور کے آگے جھکنے والا نہیں۔ مذبح کھڑا کرنا، مذبح بنانا یہ اقرار ہے کہ ہم دوسرے معبودوں کو نہیں مانتے۔ یسوع کے آگے گھٹنے ٹیکنا یہ اعلان ہے کہ ہم یسوع کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے۔ اس کے آگے ماتھا ٹیکنا یہ اعلان ہے کہ یسوع تیرے بن کسی اور کو سجدہ نہ کریں گے، مر جائیں گے لیکن کبھی شکوہ نہ کریں گے۔ ہیلیلویا۔ یسوع مسیح اس کی حضوری جب ہمارے خاندان میں ہے۔ نوح نے کیا کیا؟ نوح نے ذرا عبرانیوں کے خط میں آئیے 11ویں باب کی 7ویں آیت ہے، دیکھیں ذرا۔ حضرت نوح نے کشتی بنائی، یس، کیا لکھا ہے جی عبرانیوں کے خط میں؟ ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے، کیا لکھا آگے؟ کس کے گھرانے کے بچاؤ کے لیے، کس کے؟ اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کیا بنا دیا؟ کشتی بنائی جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے آج اپنے بچوں کے لیے ایک ایسی کشتی بنائے جس پر وہ بیٹھ کر نجات کا سفر طے کرے۔ نوح نے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی۔
सो आज आपको कश्ती बनाने की जरूरत नहीं। हमारी कश्ती निजात की कश्ती यीशु नासरी है, वो हमें बचाता है। आज उस यीशु के साथ सफर करें। उसने अपने घराने की निजात के लिए ये कश्ती बनाई और उसने क्या किया, किसको बचा दिया? तीसरी बात मैं बता रहा हूं, अपने घरानों को या अपने घरानों के लिए निजात का रास्ता मुहैया कर दिया। किनके लिए? अपने खानदानों के लिए निजात का रास्ता मुहैया करें। आपके बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उनको तौबा करने में मुश्किल पेश, यीशु को कबूल करने में मुश्किल पेश ना आए। वो दिल से यीशु को कबूल करे। ये राह किसने बनाई? खानदानों के अंदर हजूरी खुदा की किसने लाई? हमने खुद अपने घरों में मस्बा बनाना, एक जगह मखसूस करनी है। जैसे हमने वो भाई साहब को दीवार में लगाया हुआ ना, तो सुबह से वहीं से हम टाइम सारे शेड्यूल हमारे उसी टीवी राउंड से शुरू होते हैं, टीवी में उसी तरह मस्बा बनाना। आपके बच्चों को पता हो दिन का आगाज कहाँ से करना है, यहाँ से। रात को जब दिन को क्लोज करना है तो कहाँ से करना है, इस जगह से। इस कोने में आकर हमने इकट्ठे होना है। हमने जब मुश्किल में होना है तो कौन सी जगह पे जाकर खुदा की हजूरी कहाँ पर होगी, हमें कहाँ खुदा मिलेगा? घर के इस मस्बा पर हम वहां पर जाएंगे, खुदा हमें वहां पर मिलेगा। और याद रखें कि जब हम मस्बा पर जाते हैं खुदा हमारी सुनता है। हालेलुया। हम निजात की राह तैयार करें। आज बहुत से लोग, कुछ के बच्चे चर्च में आ जाते हैं और कुछ के वालिदैन चर्च में आ जाते हैं। कुछ बच्चों को चर्च में आने के लिए मुश्किल पेश आता है। यीशु को कबूल करने के लिए उन्हें मुश्किल पेश आती है, क्योंकि हमने उन्हें निजात की राह नहीं दी। आज जरूरत है उन नौजवान बेटों बेटियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए हम निजात की राह तैयार करें। वो कभी यीशु का इनकार नहीं करेंगे, उन्हें दूसरे अच्छे नहीं लगेंगे। साडे गवांढी जड़े ने वो बड़े चंगे लगते हैं, फिर बाद चो नवे नवे काम होते। जब हमारे बच्चे निजात की राह पे होंगे, याद रखें मेरी वो बेटियां वो बेटे जो जॉब्स करते हैं, ये याद रखें निजात याफ्ता शख्स खराब माहौल को ठीक कर देता है। कौन सा शख्स? निजात याफ्ता। एक खादम गवाइश मारे थे, कहने लगे कि मैं एक जगह जॉब करता था, तो वहां पर एक क्रिश्चियन लड़की भी जॉब के लिए उन्होंने रख लिया। और कहते कि उन्होंने थोड़े महीनों बाद उसको कहा कि आपकी सैलरी हम बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है, आपको मेरा काम अच्छा लगा बढ़ाना। उन्होंने बढ़ा दिया। उन्होंने कहा आप हमारे साथ फ्रेंडशिप करें, हम आपकी सैलरी और भी बढ़ा देंगे। उसने कहा जितनी मैं मेहनत करती हूँ, कलाम में मुझे लिखा है, बताया गया है, मेरे यीशु ने मुझे बताया कि जितनी मेहनत तू करती है, तेरी मेहनत का हासिल तनख्वाह तेरा वही है। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें हमें करने से मना किया गया, ना हम और जुए में ना चुके। तो उसने कहा कि आपसे पहले तो जितनी भी लड़कियां यहाँ पे आई हैं, उन सबके साथ हमारी फ्रेंडशिप रही है। उसने कहा मेरी फ्रेंडशिप आपके साथ नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी फ्रेंडशिप यीशु के साथ है। और वो खातम बता रहे थे कि मैंने जितनी देर वहाँ पे जॉब की है, उस लड़की से सारे डरते थे और सारे उसको बाजी सिस्टर कहते थे। खुदा की हुजूरी थी उस वक्त।
ایک نواں موبائل اس بچی کا اپنے گھرانوں کے لیے نجات کی راہ تیار کریں. نوح کو بڑی مشقت کرنی پڑی, محنت کرنی پڑی, لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے. کلام میں یہ آیت لکھی ہوئی کہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے, کہہ رہے بڈھا پاگل ہو گیا ہے, ایڈی بڑی کشتی بنا دے کتنے بہن. اور مجھے نہیں پتا یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے. ایک خادم نے مجھے کہا تھا کہ اس دور میں لوگ کشتی میں آ کے تو یورن کر جاتے تھے, تو پھر انہوں نے پی گئی خارش لرزی, تو ایک بندہ اتنے آیا یورن نہیں, تو وہ پیر تل گیا تو بچ ڈگ پیا, تو وہ ساری لرجی کر دوں گا. انہیں جا کے دوجیاں بھی دسیا کہ بھائی اتنے لرجی کی دوائی ہے. وہ نہ آ کے پھر بھائی کی چنگی صفائی کی, لرجی والے کشتی صاف ستھری. مجھے نہیں پتا یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے, لیکن میں نے سنا ہے کہ لرجی کی دوائی بھی کشتی چ ملتی ہے. یسوع مسیح ہمارا شافی ہے. ہلیلویا. اس نے بڑی محنت کی, ایک والد تھا, اس نے محنت کی اور اپنے بچوں کو اس نے بچا لیا اس دور کے اندر. یس, اس نے بچا لیا. کتنی جانیں بچی اور سارے مر گئے, 8 جانیں نوح اور اس کا خاندان. اور جب وہ اس طوفان سے گزرا تو اس نے مذبح بنایا, اور مذبح بنایا تو خدا نے اس کے بچوں کو بلیس کیا. آئیے آج اپنے خاندان کو ہم خدا کے گھر کا درجہ دیں, یسوع مسیح کو اپنے گھر کا سربراہ بنائیں, اس کی حضوری کو اپنے گھر میں بلائیں, اسے ہم دعوت دیں اور اپنے خاندان کے لیے نجات کا رستہ ہم اختیار کریں. آئیے ہم اپنے سر جھکائیں, آئیے اس کشتی کو تیار کر دیجیے.